बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुबिया खान और टीवी चैनल A1 की तरफ से प्रोग्राम लेकर आई हूं चमकते सितारे, जो कि थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। उसमें हम मुख्तलिफ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। वो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो काम के तरीका है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें हमारे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग हमारे साथ मुंसलिक होंगे, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आएंगे। और आज जो हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो बहुत एक काबिल शख्सियत हैं और जो कि बहुत सारे काम भी कर रही हैं और जो है उन्होंने विमेन प्रोटेक्शन के हवाले से जो है अथॉरिटी में भी वो हैं जो मेंबर हैं उसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके अपनी NGOs भी हैं और उनके अपने कॉलेजेस भी हैं। तो बहुत सारे काम कर रही हैं वो। इसी हवाले से हमने आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है ताकि हम डिस्कस करें कि इतना सारा काम वो कर रही हैं तो इतना सारा काम वो कैसे मैनेज कर लेती हैं और इतनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना कोई आसान काम नहीं होता है। इसलिए वो भी एक चमकता सितारा है जो हमारे मुल्क के लिए और अपने इस काम को आगे लेके चल रही हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सानिया खेरा की, जो कि बहुत काबिल शख्सियत है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बहुत बहुत आपको हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इस प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया और मुझे चमकता हुआ सितारा भी कहा। चमकता हुआ सितारा इसलिए कहा क्योंकि जो भी मुल्क व कौम के लिए या अवाम की फलाह बहबूद के लिए या कोई अच्छा काम कर रहे हैं जो कि हमारे सबके लिए जो है वो काबिल ज़िक्र भी है और काबिल एहतराम भी है कि हम कहते हैं कि ये काम हो रहे हैं, तो वो चमकता हुआ सितारा ही होता है। जो काम नहीं कर रहा होता वो उसको हम चमकता हुआ सितारा नहीं कह सकते। यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात से जो है अपने नाजरीन की मुलाकात करवाते हैं और जिसमें हम बताते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर सानिया, तो आपकी तरफ अब हम आते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो आप इतना सारा कुछ ये कर रही हैं और इतने सारे काम आप कर रही हैं, NGOs के साथ भी हैं, कॉलेजेस भी चला रही हैं आप, उसके अलावा होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं आप, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ भी मुंसलिक हैं, तो क्या इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मुझे शौक है बहुत सारे काम इकट्ठे करने का और बहुत सारे कामों को मैनेज करने का। स्पेशली बीइंग ए वुमेन मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रोल मॉडल बनूं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मैं बहुत सारी बहनों और बेटियों के लिए रोल मॉडल हूँ। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आना मेरा एक शौक था, मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि विमेंस जो हैं, हमारे यहाँ पे प्रचार किया जाता है कि औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। मैं जबकि हमेशा इस बात की तरगीब देती हूँ कि औरतों को उनके हकूक़ मालूम ही नहीं है कि उनके राइट्स हैं क्या क्या। अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने से पहले अगर सिर्फ हम लॉ पढ़ लें और मुतलका इदारे से राब्ता कर लें तो हमें बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो डेट्स वाई मैंने जो है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ज्वाइन किया। NGOs जो थी, 2 NGOs हैं, एक NGO अबू चला रहे थे, उनके इंतकाल के बाद मैंने उसका जिम्मेदारी खुद ली और सोचा कि इसको मैं चलाऊंगी। उसके बाद एक और NGO रजिस्टर कराने की ज़रूरत पेश आई मुझे। उस NGO के प्लेटफॉर्म से मुझे काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। अच्छा, तो ये आपका मतलब शुरू से है, मतलब ख़ानदानी आपका ये चल रहा है कि आप लोग फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, या आपके कॉलेजेस हैं या होम्योपैथिक से रिलेटेड, ये सारा आपका मतलब शुरू से है आपकी लाइफ में, फैमिली में? जी सोबिया, ऐसा ही है। इनफैक्ट मेरे जो फादर हैं और फिर उनके फादर वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इस सिस्टम के लिए। दुनिया में ये एक माना हुआ तरीका इलाज है और जिस तरह मेरे फादर ने इसके लिए मेहनत की, मैंने भी इसके लिए बहुत कोशिश की। मैं जो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, वुमेन विंग की पूरे पंजाब की। अच्छा। उसमें रोल ये मेरा होता है कि मुझे कन्विंस करना है लोगों को, मुझे इस फील्ड की तरफ लेके आना है, होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए काम करना है। और मेरे फादर वो तो इतने कमिटेड थे होम्योपैथिक के साथ कि जब हम लोगों की शादियों की बारी आई तो वो रिश्ता नहीं देते थे जिसने होम्योपैथिक नहीं किया होता था। तो मैं पहले प्रैक्टिस नहीं करती थी, लेकिन उनकी दुनिया से जाने के बाद यूँ समझे उनके लिए इस काम को आप आगे लेके जो है वो मैं इसको चली। अच्छा, तो विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आप को क्या क्या मसाइल जो है वो देखने होते हैं और क्या आप विमेन राइट्स के लिए कर रही हैं
اس میں ایک تو آج کل تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مشکلات کا شکار ہیں, کبھی کدھر مرڈر ہو رہا ہے, کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے. میں اب اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتی بیکاز ایوری بڈی نوز کہ کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہے, چاہے وہ کوئی بھی شہر ہے, بلکہ کسی بھی کونے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت محفوظ نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو معاشرہ ہے اس کی تربیت جو ہے وہ کرتی بھی ایک عورت ہی ہے. اگر معاشرہ اگر ایک اچھی ماں ہوگی, اچھی تربیت کرے گی, تو وہ اچھے بیٹوں کو پیدا کرے گی, اور وہی بیٹے جو ہیں وہ عورتوں کا تحفظ بھی کریں گے. تو بیمار ماں, بیمار معاشرہ, بیمار لوگوں کو ہی جنم دے گا. بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں, دل دہلا دینے والے واقعات ہیں, اور اس کے لیے ہم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں. مجھے جو سارا دن انڈر امبریلا وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اور طلاق کے جو معاملات ہیں, اور ساس بہو کے جو معاملات ہیں. میں صبح اٹھتی ہوں, آپ یقین کریں, صبح سے لے کے شام تک میرے دن میں 3 دفعہ مجھے کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں جانا ہوتا ہے, کبھی کسی کچہری جانا ہوتا ہے, کسی نہ کسی عورت کے اس کے لیے. اچھا, جو میں نے دیکھا, عورتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ غلط الزام بھی لگاتی ہیں, اور ہمیں غلط اپلیکیشنز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عورت ہی جو ہے وہ سم ٹائمز, مرد بھی بیچارہ جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا ایسے اصول بنائے ہوئے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ لوگ بیسیکلی؟ کیا آپ کسی یہ جیسے اتھارٹی کے ساتھ ہیں آپ لوگ, پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ, تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ شاید وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے تو ہم ڈنڈے اور گنڈاسے لے کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو سدھارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہیں کہ ہم نے اویئرنیس کیمپینز کرنی ہے, ورک شاپس کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے معاشرے میں ایک اچھا اور مہذب انسان بننا ہے. اسی طرح جو ہے سائبر کرائم کو لے کے بہت سارے ایشوز ہیں. وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ اسپیشلی ایسے بچے بچیوں اور ایسی خواتین کے لیے کام کر رہی ہے, اور ایسے سیمینارز, ورک شاپس ارینج کر رہی ہے جس میں ہم انہیں بتائیں گے کہ سائبر کرائم کیا ہے اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, یہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ مرڈر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اتنا لوگوں میں اس چیز کو لے کے انگزائٹی پیدا ہو گئی ہے, ڈپریشن پیدا ہو گیا ہے, اور وہ لوگ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو گئے ہیں کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں. تو آلریڈی کرونا جیسی وبا جو ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اپنے مسائل, لوگوں کو جو ایک دوسرے سے تکالیف ہیں وہ آپس میں ہی نمٹا رہے ہیں. کوئی لا کو نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی یہاں پر پوچھ گچھ کرنے والا ہے. ایسا کیوں ہے اس معاشرے میں؟ اچھا صوبیہ, یہ جو پینڈیمک ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور کاروبار نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ انزائٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی مسئلے مسائل نظر آنے لگتے ہیں. ایسے میں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دیں, اسپیشلی جو ہے اللہ کو یاد کریں, اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کرونا سے ہم لوگوں کی جان چھڑائے, اور اپنے دین ایمان کو جو ہے وہ کمپلیٹ رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں. جب ہمیں غصہ آتا ہے, ہم چڑچڑے ہوتے ہیں, تو وہ شیطان ہمیں یہ سب کچھ اس کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کا ورد کرتے رہیں. اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ شیطان ہم سے دور رہے اور ہم انزائٹی کا جو ہے شکار نہ ہوں. بالکل, یہ چیز ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو خود سدھارنے کی ضرورت ہے, جو کہ معاشرہ اپنے آپ کو خود ہی بلڈ اپ کرتا ہے. اچھا, آپ ڈفرینٹ این جی اوز پہ بھی کام کر رہی ہیں, مطلب آپ کی ہیں, اور آپ کے کالجز بھی ہیں, ان کا تھوڑا سا بتائیے گا وہ کیسے ہیں, این جی اوز کس چیز پہ کام کر رہی ہیں؟ شروع کروں گی کالج جو ہومیوپیتھی کالج ہے, کیونکہ وہ ابو کے صدقہ جاریہ کے لیے میں اس کو چلا رہی تھی. میں نے نرسنگ کالجز شروع کیے, 2 کالج ہیں نرسنگ میرے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب یہ کرونا شروع ہوا اور پینڈیمک کا صورتحال پیدا ہوئی, تو تب مجھے اسپیشلی میں نے ایک ریسرچ پڑھی, اور اس میں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کو 15 لاکھ نرسوں کی کمی کا سامنا ہے, اور جو نرسز ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہیں کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں, کسی بھی ملک کے لیے. تو وہاں پہ میں نے فیصلہ کیا کہ جو نرسنگ کالجز ہیں وہ بننے چاہیے. پھر خان صاحب کی ایک بہت اچھا ویژن تھا, انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ آفر کیا, اسٹیک ہولڈر سے کہا کہ وہ مارکیٹ میں آئیں اور اس سسٹم اور اس بزنس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں اور کالجز بنائیں.
اس کے علاوہ جو ہے باقی پیرامیڈیکل کالج ہے، جس طرح نرسنگ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، اس کی بھی بہت کمی کا سامنا تھا، تو میں نے پیرامیڈیکل کالج جو ہے وہ بھی شروع کیا، اب نرسنگ بھی شروع کیا۔ کون سی جگہ پر ہے یہ لاہور میں ہے جی، جوہر ٹاؤن میں۔ اچھا، یہ ساری این جی اوز یا جو بھی کام ہے آپ لاہور سے ہمارے لیے اسپیشلی جی میں بالکل، تھینک یو سو مچ فار دس تھنگ۔ اینڈ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ایک فلاح و بہبود کے لیے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں یا لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ ہے، ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے ہے، یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ مختلف جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے، تو یہ بہت قابل ذکر کام ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو چمکتا ستارہ کہلایا ہے اور کہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو کہ اتنے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں جی، اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی چلاتی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں، تو وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مشکلات کا سامنا کوئی کرنا پڑا آپ کو کبھی؟ کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ابھی جب آپ بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ باہر بھی کام کر رہے ہوتے ہو، عورتوں کو ڈبل ڈیوٹی ہے، باہر سے کام کر کے آؤ، گھر آ کے کھانا بھی آپ نے اپنے گھر میں خود بنانا ہے، روٹی بھی گرم بنا کے بچوں کو بھی دینی ہے، ہسبینڈ کو بھی دینی ہے، تو تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، الحمدللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بچوں کو لے کے دوسرے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں، وہ مجھے کانفیڈنٹ سمجھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت ان کے سامنے پرفیکٹ رہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے، جی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے صوبیہ، جو بھی عورتوں پہ جس طرح کے ظلم ہوئے، ریپ کیسز ہوئے، کڈنیپنگ ہوئی، اس نے ہماری جو نوجوان نسل بچیاں ہیں ان کے دماغ پہ بہت برا اثر ڈالا۔ مجھے وہ جو برا ٹائم تھا اپنے گھر میں فیس کرنا پڑا، ایون میری بیٹی جو تھی وہ شوق میں چلی گئی تھی پچھلے دنوں کے سارے واقعات کو لے کے، تو پھر مجھے اس کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑی، اس کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑا، ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی دیکھنا پڑا۔ ایکچولی یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی کچھ دنوں سے، پچھلے یہ دنوں سے بہت زیادہ عورتوں کے اوپر، مسائل کے اوپر، ان کے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کے کچھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نکلتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے کہ یار باہر تو لگتا ہے کہ سارے ایسے لوگ ہی گھوم رہے ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ایک لا بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، اور آپ کی ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بھی اس چیز پہ کام کر رہی ہے۔ مجھے ہومیوپیتھک کے بارے میں بتائیے گا، ہومیوپیتھک کا آپ کو جذبہ یا آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ دیکھیے، ایک تو یہ مجھے خاندان کی طرف سے ملا، میں نے اپنے فادر کو بہت کامیاب ہومیوپیتھک ڈاکٹر دیکھا، میری سسٹر جو ہیں وہ بہت کامیاب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ فری بچوں کا علاج کرتی ہیں جو معذور بچے ہیں، ذہنی اور جسمانی، اور یہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ ہر مہینے کے فرسٹ پہ وہ 100، 150، 250 بچے جو ہیں جو آٹزم کے شکار ہوتے ہیں، جسمانی ذہنی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ میری موٹیویشن تھی۔ اس کے علاوہ اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ جب دوسری دوائیوں کے ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سسٹم اور ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہومیوپیتھک جو ہے اس پہ زیادہ یقین ہونے لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی گولیاں یہ کیا کام کریں گی، لیکن انفیکٹ یہ میٹھی میٹھی گولیاں جو ہے پروسیس نہیں ہوتا، نہیں سلو نہیں ہوتا، آپ کے پریکٹیشنر کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پریکٹیشنر اچھا ہے، اس کا ریسرچ اچھا ہے، اس کی گرپ اچھی ہے، تو آپ پہلی ڈوز سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا پریکٹیشنر اچھا نہیں ہے، اس کی گرپ اچھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے لازمی میٹھی میٹھی باتیں کر کے میٹھی گولیاں کھلائے گا۔ اچھا، جیسے آپ کی فیملی بزنس ہے، مجھے بتائیں آپ کب سے اس کے ساتھ منسلک ہیں، ہومیوپیتھک کے ساتھ؟ میں نے 2002 میں جو ہے ہومیوپیتھک کیا تھا، تو آنورڈ تب سے میں ہومیوپیتھک کے ساتھ ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہے، جیوں گی تو اس کے اندر، مروں گی تو اسی کے اندر، اور اسی سسٹم کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی۔ جزاک اللہ، ہماری تو یہی دعا ہے۔ لیکن جو آج کل جو یہ سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب چوتھا ویریئنٹ آیا ہے، چوتھی وبا جو ہے وہ یہاں پر پھر آ گئی ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے دوران کیسے کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ جو 4th ویو ہے، اور اس میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے، جو انڈین ویریئنٹ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، مضر کہنا تو کچھ نہیں، یہ جان لیوا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، 2 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ہاتھ مت میں لائیں، اور ماسک لازمی پہنیں۔ یہ باتیں ہم ٹی وی پہ ضرور سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے بھی ہیں، لیکن اس پہ جو عمل ہے وہ دیکھنے میں بہت کم آ رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز ویکسین لگوائیں۔ لوگ ویکسین کے بارے میں بہت رومرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، میں یہ ریکویسٹ کرتی
کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ جو ویکسین کے بارے میں رومر اڑاتا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بناتا ہے یا بات پھیلاتا ہے، اس کے لیے جس طرح ایک عدد جرمانہ کیا گیا ہے، ہائی کورٹ نے ایک جرمانہ کیا ایک انسان کو، ایسی سب ویڈیوز پہ پابندی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوائیں. پوری دنیا جو ہے وہ تھرڈ امیونٹی کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت ہم اگر ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر ہم فیوچر جو ہے ہم لوگوں کا سیکیور نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ویکسین نہیں لگائیں گے، ماسک نہیں پہنیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے تو پوری دنیا سے ہم کٹ جائیں گے، شاید ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا. ہاں، ہمیں اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے کہ انڈیا ہم سے کتنا دور ہے اور وہاں سے جو وبا آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم 15 مہینے ہمیں ہو گئے ہیں کہ ہم اس پروسیس میں لگے ہیں کہ ماسک پہننے ہیں، گلوز پہننے ہیں یا وٹ ایور، ہم نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے. ان چیزوں کا ہمیں بس خیال رکھنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ میں رکھنا چاہیے. اور اس میں رہتے ہوئے آپ اتنے زیادہ کام کر رہی ہیں، اتنی زیادہ چیزیں آگے لے کر چل رہی ہیں، اور جو کالجز ہیں آپ کے وہ بھی اتنے چل رہے ہیں. تو کالجز کیا ابھی آپ کے کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں؟ ابھی دیکھیں 2 تاریخ کو دوبارہ نوٹیفیکیشن آیا تھا، لاہور میں 13 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا. تو لکیلی ہمارا جو کالج ہے، ایک تو اس میں چھوٹے بچے نہیں پڑھتے، اس میں سارے میچور لوگ ہوتے ہیں، بچیاں بچے ہوتے ہیں جو آفٹر FSC کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس میں اور بہت زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اسی کلاسز کے ڈیز جو ہیں اس کو ہم شفل کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کالجز بند کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. تو پچھلے 2-3 ماہ سے تو کالجز چل رہے ہیں. اچھا، مطلب کلاسز وغیرہ سارا کچھ ہو رہی ہے. بہت زیادہ ان کی اسٹڈی کا حرج ہوا صوبیہ، بہت زیادہ، اور بچے بہت زیادہ نہیں پڑھ سکے. اور یہ پروفیشنل فیلڈ کے بچے ہیں، اگر یہ پڑھیں گے نہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک انسانی جان ہوگی. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ میری ہمیشہ سے یہ رہے گی، چھوٹے بچوں کے لیے ضرور آج ایک اجلاس ہے NCOC کا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس میں چھوٹے بچوں پر رحم کھاتے ہوئے اسکول میں بے شک بند کر دیں، لیکن جو پروفیشنل اسٹڈیز والے ادارے ہیں ان کو آپ پڑھانے کا موقع دیں. اور ان کے ہاسپٹلز میں کیونکہ انہوں نے ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں، وہ صحت مند ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو وہ مریضوں کو بچا سکیں گے. اچھا ڈاکٹر ثانیہ، مجھے یہ بتائیے گا، اتنا سارا کام آپ کر لیتی ہیں، اتنا کچھ کر رہی ہیں، ابھی لاہور سے اسلام آباد بھی آئی ہوئی ہیں، بچے بھی ہیں آپ کے، تو کتنے بچے ہیں آپ کے اور کس طرح آپ ٹائم کو مینیج کرتی ہیں اور فارغ اوقات میں آپ کیا کرتی ہیں؟ مشغلہ جات آپ کے کیا؟ 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ماشاءاللہ میری اور ایک بیٹا ہے. بیٹیاں بڑی ہیں، A لیولز کر رہی ہے، ایک O لیولز کر رہی ہے. بیٹا ابھی جو ہے وہ 3 کلاس میں ہے، جو کہتا ہے مما میں 3 میں ہو گیا ہوں، بس اسکول جاتا نہیں ہے، اسکول کھلتے نہیں ہیں لیکن ہو رہے ہیں. تو میرے جو مشغلیں ہیں، میں بڑی زندہ دل ہوں، میں بہت زیادہ خوش رہتی ہوں. میں ڈیلی شام کو 8 بجے رات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ چائے کا کپ ضرور پیتی ہوں. میں جتنی بھی میں مصروف ہوں، یہ میری زندگی پورے دن کی آؤٹنگ ہوتی ہے. میری نیبرز کی 15-20 لیڈیز ہیں، وہ آ جاتی ہیں اور سب کو چائے جو ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ، اور ہم سب مل کے جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. ٹی وی کے ڈراماز دیکھتی ہوں، کوئی اچھا ڈرامہ مل جائے، ویک میں 2 دن میں ڈرامہ دیکھتی ہوں، کوئی اچھا ڈرامہ مجھے مل جائے. اچھا، آج کل تو خواتین کے اوپر ہی ڈراماز بھی چل رہے ہیں اور بڑا نیگیٹو رول دکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی نند جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے پیچھے ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ سٹوریز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں کو تباہ نہیں کر رہی، خراب نہیں کرنے کی؟ لیکن صبح یہ شروع دن سے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معاشرے کا حصہ ہیں. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو برائی چھپی ہوئی دبی ہوئی ہے اسے دبی ہوئی ہی رہنا چاہیے اور اس کو معاشرے کے سامنے اس طرح اوپنلی نہیں لے کے آنا چاہیے. یہ تو اب ہمارے لکھنے والے اور بنانے والوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ معاشرے کی دبی ہوئی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر روشنی مت ڈالیں. معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ابھار کے سامنے لے کے آئیں. اچھا، ابھار کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو اچھی چیزیں ہیں اس کی روک تھام کیوں کرنی ہے، اس کو ہم نے پبلک کرنا ہے. جو بری چیزیں مارکیٹ میں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جب چلتے ہیں تو لوگ زیادہ تر پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ. اور جیسے کہ اب آج کل ہم خبریں سن رہے ہیں کہ ڈرگز ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے اور آپ کی پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو جتنی بھی NGOs ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ ناسور اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اب پتہ نہیں کیسے، اللہ ہی کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا. بہت زیادہ. میں کچھ دن پہلے میں ایک واقعہ شیئر کروں گی. کچھ دن پہلے میں مکروڈ روڈ والی سائڈ پہ لاہور ایک جگہ پہ گئی
اور میں وہاں پہ شاکڈ ہو گئی جب میں نے بینک کے باہر نوجوان 15 سے لے کے 22 سال تک کے لڑکوں کو اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے دیکھا, اور اس وقت میں رو پڑی اور میرے پاس رونے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں اگر آپ ظلم کو دیکھو اور اس کے لیے بولو نا تو آپ اتنے ہی گناہ گار ہو, آپ اتنے ہی مجرم ہو. تو میں نے اللہ سے اس دن معافی مانگی اور ان سے کہا کہ اللہ میں مجرم ہوں, لیکن یہ بہت بڑا مافیا ہے, میں اکیلی ان کے لیے نہیں لڑ سکتی. تو ریکویسٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے, عمران خان سے ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے جیسے ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں وہ ان 2 شعبوں کو ضرور دیکھیں. اس نشے کی جو ایڈکشن ہے اس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے, اور اسی کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ٹی وی پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. صحیح بات ہے, اور ان سے بچاؤ کی تدابیر بھی جو ہے نا وہ حکومت ہی ہمیں تجویز کر سکتی ہے کہ کیسے ان سے نمٹا جائے. بیکاز ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آج کل کی جو یوتھ ہے یا ینگ جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی. آج کل کوئی کہنا سننا مانتا ہی نہیں ہے, وہ سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے رولز اور ریگولیشنز قائم کریں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا ڈاکٹر ثانیہ, مجھے ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ یہ جو سارا کچھ خواتین کے حوالے سے ہے اور ہم پرابلمز بھی دیکھتے ہیں, ہم اتنا کچھ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ جو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں خواتین اور اتنے پریشانی میں رہتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کی کاؤنسلنگ بھی کرتی رہی ہیں, وہ بھی ڈسٹرب رہی ہیں, تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اوپر سے ایک تو ہمارے آلریڈی یہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے بھی ہم آلریڈی ڈسٹرب ہیں, ملکی حالات بھی ڈسٹرب ہیں ہمارے. ان ساری چیزوں کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں وہ ڈسٹربنس کا شکار ہے, انمپلائمنٹ یہاں پر بہت زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اور یہ حکومت ہی کر سکتی ہے, لیکن حکومت کے علاوہ آپ کیا تجاویز دیتی ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ہماری جو این جی اوز ہیں اس وقت دیکھا جائے تو رجسٹرڈ این جی اوز کی تعداد اتنی زیادہ ہے, اور گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ چیریٹی کمیشن کے نام پہ جتنی بھی فیک این جی اوز تھی 2 سال پہلے ان کو بند کر دیا گیا تھا. اب وہ این جی اوز کام کر رہی ہیں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ان این جی اوز کا جو ہے بہت بڑا رول ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اویئرنیس کیمپینس کو جو ہے وہ چلائیں. اس وقت ہمارے پاس حل صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو سہارا دیں, دلاسا دیں, اور ان کو اس کرب اور مشکل سے نکالیں باہر. جی, پروگرام ہمارا یقیناً آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا, کیونکہ آج کل کی یوتھ کے حوالے سے, آج کل کی ویمن پرابلمس کے حوالے سے, پروٹیکشن کے حوالے سے, ہمیں جو مسائل ہیں اس ملک میں, اس کنٹری کے ساتھ جو آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے. آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ لگا ہوگا, ہم نے چمکتے ستارے بھی رکھا ہے اس کا نام, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اپنے معاشرے کی کچھ چیزوں کو اجاگر بھی کریں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ڈسکس کریں آپس میں, کیونکہ شیئرنگ کرنے سے ایک دوسرے کو بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے, ملتی ہے اس طرح سے بات. ڈاکٹر ثانیہ, پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا دورانیہ کام ہے, تو آپ مجھے بتائیے گا آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں یوتھ کے لیے ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے, یا جو بھی مسائل ہمارے اس معاشرے میں چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ لاسٹ میں A1 ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس بڑے اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ پروگرام کیا اور آواز جو ہے اس کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے. اور یوتھ کے لیے میسج جو ہے نا وہ میرا ہمیشہ سے ایک ہی رہتا ہے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. میں یوتھ کو ایک ہی پیغام دیتی ہوں ہمیشہ کہ بی پازیٹیو. جب آپ پازیٹیو رہیں گے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی. پازیٹیوٹی جو ہے وہ جنت کا رستہ ہوتی ہے, اور اگر آپ جنت میں جگہ بنانا چاہتے ہیں, اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں, تو پازیٹیو رہیں, اپنے خیالات کو مثبت رکھیں, اپنے رویے میں جو ہے اس کو مثبت رکھیں. جی بالکل, بہت زیادہ ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی, اور جس طرح ہر دفعہ کہا جاتا ہے بی پازیٹیو, تو صرف بلڈ بی پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے, آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے. اسی سے کام جو ہے ہمارے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ کھیرا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, لاہور سے بھی آپ تشریف لائیں اور اتنے سارے کام آپ کر رہی ہیں, تو ہماری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. A1 ٹی وی کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں اور تمنائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ اور اچھے کام کریں. اور بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. جی ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام یقیناً بہت پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویک میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.